है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है? क्लासरूम। जी हाँ, क्लासरूम प्रोग्राम का आगाज़ हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत से करते हैं। आइए आज भी एक बहुत प्यारी फजीलत है दुरूद पाक की, सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े। कितनी बार? 50 बार। 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन में उससे मुसाफहा करूं, यानी हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी फजीलत है कि रोज़े क़यामत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शर्फ़ मुलाकात हासिल होगा, सलाम करने का शरफ़ हासिल होगा। किसको? जो एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा। हमें भी चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, ताकि हम पर रहमतें और बरकतें भी ज़्यादा से ज़्यादा नाजिल हों। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़िए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत आपने सुन ली है। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे पहले सेगमेंट की जानिब। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का क्या नाम है? कुरानिक नॉलेज। जी हाँ, कुरानिक नॉलेज। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है कुरानिक नॉलेज। कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी सूरत का आपको इंट्रोडक्शन बयान करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं कि उस सूरत में कितनी आयात हैं, कितने अल्फाज हैं, कितने रुकू हैं और उसमें कितने हुरूफ हैं। उस सूरत में अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया है, उसका कुछ खुलासा, उसकी कुछ समरी बयान करते हैं। तो आज जिस सूरत के बारे में हमने सुनना है, उस सूरत का नाम है सूरह इन्फितार। सूरह इन्फितार। सूरह इन्फितार कहाँ नाजिल हुई है? मक्के में या मदीने में? तो प्यारे प्यारे बच्चों, सूरह इन्फितार मक्का शरीफ में नाजिल हुई है। कहाँ नाजिल हुई है? मक्का शरीफ। जी हाँ, मक्का शरीफ में। सूरह इन्फितार में एक रुकू है। कितने रुकू हैं? एक रुकू। एक रुकू। 19 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 19 आयतें। 19 आयतें हैं और इसमें 80 अल्फाज हैं। कितने अल्फाज हैं? 80 यानी 80 अल्फाज हैं और 327 हुरूफ हैं। कितने हुरूफ हैं? 327। 327 हुरूफ हैं। और कौन बताएगा कि ये सूरत कुरान पाक के कौन से पारे में है? चलें आप बताएं। 30वें पारे में। 30वें पारे में है, जिसको हम अम्मा पारा भी कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो सूरह इन्फितार प्यारे प्यारे बच्चों सारे मिलकर बताएंगे कुरान पाक के कौन से पारे में है? 30वें पारे में है। सुभान अल्लाह। सूरह इन्फितार को इन्फितार क्यों कहते हैं और इसमें क्या क्या बयान किया गया है, उसका कुछ खुलासा आइए सुनते हैं। इन्फितार का माना है फट जाना। क्या माना है? फट जाना। फट जाना। और इस सूरत की पहली आयत में लफ्ज़ इन्फतरत ये लफ्ज़ आया है, जो कि इन्फितार से बना है। जो अरबिक ग्रामर के एतबार से अगर देखें तो इन्फतरत ये इन्फितार के मसदर से बना है। इसी वजह से इस सूरत को सूरह इन्फितार कहा जाता है। इस सूरत में क्या क्या बयान हुआ है
تو پیارے پیارے بچوں، اس صورت میں قیامت کی علامات کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اللہ پاک نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں نا، ان نعمتوں کا بھی کچھ اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں سے کچھ نعمتوں کے ذکر کے بعد انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اس کے باوجود بھی اے انسان تو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے۔ جو کسی پر احسان کرتا ہے تو ہم اس کی نافرمانی تو نہیں کرتے نا۔ اور یہ دنیا کے اندر بھی ایک اصول ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بھلا کرتا ہے، ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں دنیا کے اندر اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے اتنے ہم پر احسانات، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی فرما برداری والے کام کریں، اور جن کاموں سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ نمازوں کا حکم دیا ہے تو نمازیں پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے کا حکم دیا ہے تو روزے رکھنے چاہیے، سچ بولنے کا حکم ہے تو سچ بولنا چاہیے، تو جو اچھے کام ہیں وہ کرنے چاہیے، اور جو برے کام ہیں ان سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر انسان پر کرامن کاتبین، یہ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال لکھتے ہیں۔ یعنی اعمال لکھنے کے لیے بندہ جو بھی کام کر رہا ہے نا، چاہے وہ اچھے کام ہیں چاہے وہ برے کام ہیں، ان کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جن کا نام ہے کرامن کاتبین، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو اچھے ہیں ان کے ساتھ اچھا ہوگا، اور جو برے ہیں اگر ان کو شفاعت نصیب ہو گئی، اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو بخش دیا تو وہ جنت میں جائیں گے، ورنہ اگر اللہ پاک کی پکڑ آ گئی تو پھر وہ پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ ختم ہو چکا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔ جی ہاں، آئے نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کڈس مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں۔ آئیے ان سے ان کا نام جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اپنا نام بتائیے۔ محمد حسن اتاری۔ تو کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ آئیے ایک بار اور سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے
رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دین کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دین کو منہ چاہیے، کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہم زدوں کو رضا مجد دیجئے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہم زدوں کو رضا مجد دیجئے ہیں، ہم زدوں کو رضا مجد دیجئے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پیارے پیارے بچوں، ویسے تو کلام ہم نے یہ کئی بار سنا ہے، آئیے آج اس کی تشریح بھی سنتے ہیں، اور جس میں کچھ مشکل الفاظ ہمیں لگتے ہیں نا، ان کے آپ کو معنی بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس میں ایک لفظ ہے اولا، سب سے اولا، تو اولا کا مطلب ہے سب سے بہتر۔ کیا مطلب ہے؟ سب سے بہتر، سب سے بہتر۔ اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے بلند۔ کیا مطلب ہے؟ سب سے بلند، سب سے بلند۔ بالا، بالا کا مطلب ہے بلند، اوپر۔ والا، والا کا مطلب ہے اونچے بلند مرتبے والا، اونچے بلند مرتبے والا۔ مولا، اپنے مولا کا پیارا، تو مولا کا مطلب ہے مالک، اور یہاں اس سے مراد اللہ پاک کی ذات ہے، یہاں اس سے مراد کون ہے؟ اللہ پاک، ٹھیک ہے۔ عالم، عالم کا مطلب ہے جہان۔ خلق، خلق کا مطلب ہے مخلوق۔ اولیاء، اس کا مطلب ہے اللہ پاک کا دوست۔ ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ولی اللہ کا مطلب اللہ پاک کا دوست۔ رسول، رسول جو ہے یہ رسول کی جمع ہے، ہوتا ہے نا، ہم بولتے ہیں نا اللہ پاک کے رسول، اللہ پاک کے نبی، تو رسول جب بہت سارے رسول ہوں تو پھر وہ کہیں گے ان کو ہم رسول، ٹھیک ہے۔ غمزدوں، غمزدوں آخری شعر میں تھا، غمزدوں کو رضا، تو غمزدوں کا مطلب ہے غم کے ماروں۔ کیا مطلب ہے؟ غم کے مارو، غم کے ماروں، یعنی جو غمگین لوگ ہیں، غم کے اندر مبتلا ہیں، تو ان کو کہتے ہیں غم زدہ، ٹھیک ہے۔ اور مجدہ، اس کا مطلب ہے خوشخبری۔ کیا مطلب ہے؟ خوشخبری، خوشخبری۔ بے کس، بے کس کا مطلب ہے بے سہارا، بیچارہ، جس کا کوئی سہارا نہ ہو، جو بیچارہ ہو، اس کو کہتے ہیں بے کس۔ یہ کلام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے پہلے شعر میں اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، کلام تو ہم نے، یہ نعت تو ہم نے بہت دفعہ سنی ہے، آئیے سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں، اس نعت میں کیا بیان کیا ہے۔ پہلے شعر میں یہ ہے کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور بلند مرتبے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو بہت ہی پیارے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے دولہا ہیں، کہ دولہا وہ ہوتا ہے جس کے لیے بارات سجائی جاتی ہے، یعنی پوری جو بارات سجتی ہے وہ دولہا کی خاطر ہی تو سجتی ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ دونوں جہانوں کے دولہا ہیں اور یہ کائنات آپ کے لیے سجائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں ہے کہ تمام مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے۔ اللہ پاک کی جتنی بھی مخلوق ہے نا، اچھا انسان یہ بھی مخلوق ہے، جانور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پہاڑ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح زمین، آسمان، چاند، تارے یہ سب اللہ پاک کی مخلوق ہے، لیکن اس مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کون ہے؟ انسان، ٹھیک ہے، اور انسانوں میں افضل اولیاء اللہ ہیں، یعنی جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں وہ انسانوں میں زیادہ افضل ہیں۔ پھر سب سے افضل انبیاء کرام اور رسول ہیں، اور رسولوں میں بھی افضل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ایک ترتیب بیان کی گئی ہے۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون ہے، وہ شعر تھا نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو اس شعر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون ہے جو ہر مانگنے والے کو اس کی ضرورت سے بھی زیادہ دے دے۔ بندے نے مانگا تھوڑا ہے لیکن اسے زیادہ دے دے، ایسا کون بندہ نظر آتا ہے؟ یہ تو صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو مانگنے والے کو اس کی چاہت سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری شعر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے رضا، جو لوگ غم کے مارے ہیں نا، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جو بے سہارے ہیں، اور اس کے علاوہ جو گناہگار ہیں، ارشاد فرمایا کہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے موجود ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ جو پریشان حال ہیں وہ پریشان نہ ہو، ہاں آگے گناہوں سے بچتے رہیں، جو گناہ گار ہیں وہ گناہوں سے آئندہ بچتے رہیں، اور جو گناہ کر لیے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور جہاں جہاں ازالہ کرنا، معافی مانگنا ضروری ہے وہ معافی بھی مانگ لیں، اور اللہ پاک سے پوری امید رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ تو کہا کہ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ آئیے پیارے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق۔ آج کا سبق میں ہماری جو کتاب اس وقت چل رہی ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3۔ حصہ نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا، حصہ نمبر 2 بھی پڑھ لیا، ابھی حصہ نمبر 3 چل رہا ہے، اور آج ہمارا جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے 263۔ آپ لوگ بھی پیارے پیارے بچوں اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، صفحہ نمبر ہے 263۔ عیادت کے متعلق انشاءاللہ العزیز ہم نے آج 4 بہت ہی پیاری پیاری احادیث مبارکہ ہیں وہ سننی ہے۔ چلتے ہیں پہلے ٹیم اے کی طرف، اور آج کی پہلی حدیث پاک سنتے ہیں ٹیم اے کے پہلے بچے سے۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، خوش ہو جا کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کی یوں کہہ لیں کہ اس کے پاس جائیں اور اس کی عیادت کریں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے ایک منادی یعنی بلانے والا، پکارنے والا، یہ پکارتا ہے، یہ ندا دیتا ہے، یہ آواز دیتا ہے، خوش ہو جا تیرا یہ چلنا مبارک ہے۔ جو چل کر جا رہا ہے، چاہے بائک پہ جا رہا ہے، چاہے گاڑی پہ جا رہا ہے، جیسے بھی جا رہا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ خوش ہو جا
تیرا یہ چلنا، مریض کے پاس جانا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے ٹیم بی کے بچے سے سنتے ہیں جی۔ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے رہیں گے۔ جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مریضوں کی عیادت کیا کرو، جنازوں میں شرکت کیا کرو۔ اس سے کیا فائدہ تمہیں ملے گا؟ فائدہ یہ ملے گا کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ جب ہم کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یار ہمارا بھی اسی طرح جنازہ ہوگا، اسی طرح ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ اگر کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ یاد آتی ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ مریض ہو گیا ہے، پراپر طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی عبادت کی طرف آئیں۔ اگر اسی طرح جو مریض ہوتا ہے وہ پراپر طریقے سے نمازوں کا اہتمام نہیں کر پاتا، پراپر طریقے سے عبادت کا اہتمام نہیں کر پاتا، تو ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ ہم صحت مند ہیں، ہم مسجد جا سکتے ہیں، ہم مسجد جا کر نماز پڑھیں۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ کام کیا کرو، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں آخرت کی یاد آتی رہے گی۔ چلیں جناب اگلا پوائنٹ ٹیم بی ہی کے بچے سے سنتے ہیں۔ مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ اگر مریض ہیں، بیمار ہیں، بخار آ گیا ہے، کوئی بھی بیماری ہے، دعائیں کیا کریں، دعا مانگا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض جب تک وہ بیمار رہتا ہے نا، جب تک وہ بیماری کے اندر مبتلا رہتا ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ رد کا مطلب اس کی کوئی دعا ٹالی نہیں جاتی۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی کہ وہ دعا کرے اور وہ قبول نہ ہو۔ وہ جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی بیمار کے پاس جائیں تو اس سے اپنے لیے دعا کروائیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ بیماروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ اگلے حدیث پاک ٹیم اے کے بچے سے سنتے ہیں۔ جب تم کسی مریض کے پاس آؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ جی، وہی بات جو میں نے آپ کو ابھی کی نا کہ آپ جب کسی کے پاس جائیں اس سے دعا کروائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس آؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہو کہ میرے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ تو آپ اگر بیمار ہیں تو اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اگر کسی بیمار کے پاس جا رہے ہیں تو اس کو دعا کے لیے کہیں کہ آپ بیمار ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ بیماروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ بھی ختم ہو چکا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ ہمارے ساتھ ٹیم اے کے اندر بھی 2 بچے موجود ہیں اور ٹیم بی کے اندر بھی 2 بچے موجود ہیں۔ پہلا سوال کرتے ہیں ٹیم اے سے۔ آپ نے یہ بتانا ہے پہلے کلمے میں کتنے نقطے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بھی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ہے، اس میں کتنے نقطے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ پہلے کلمے میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، آپ یہ بتائیے نماز کا دوسرا فرض کیا ہے؟ آپ کو آپشن دیتا ہوں، قیام یا پھر قرات۔ قرات۔ آپ نے جواب دیا قرات اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ نماز کے 7 فرائض ہیں، آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے کہا قرات۔ قرات نماز کا تیسرا فرض ہے۔ چلیں جناب، کوئی بات نہیں، ہمیں سیکھنے کو ملا۔ بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم اے کی جانب اور ان سے اگلا سوال کرتے ہیں، مسجد قبلتین کون سے مبارک شہر میں ہے؟ آپشن دیتا ہوں، مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں؟ مکہ شریف میں۔ آپ نے جواب دیا مکہ شریف میں اور آپ کا جواب بھی غلط ہو گیا ہے۔
مسجد قبلتین مدینہ شریف میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجد قبلتین کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ آخری سوال ہے ٹیم بی سے، آپ یہ بتائیں کھانا جب کھا رہے ہوں، اس وقت پلیٹ میں آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو کھانا پلیٹ میں کون سی سائڈ سے کھانا چاہیے، کس طرف سے کھانا چاہیے؟ آیا کہ یہ پلیٹ ہے آپ یوں کر کے وہاں سے کھائیں، وہاں سے کھائیں، وہاں سے کھائیں، یا کون سی سائڈ سے کھانا چاہیے؟ اپنی سائڈ سے۔ اپنی سائڈ سے۔ آپ نے دونوں نے مل کر جواب دیا کہ اپنی سائڈ سے، اور کھانے کے آداب میں سے، مینرز میں سے یہ ہے کہ جب بھی کھائیں تو اپنے سامنے سے کھائیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا یہ تب ہے کہ جب آپ کی یا آپ بیٹھے ہیں یا دو چار افراد بیٹھے ہیں، ہلکے میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اور جب ایک ہی ڈش ہے تو پھر آپ اپنے سامنے سے کھائیں۔ لیکن یہ شریعت میں پرمیشن ہے کہ اگر ایک ہی تھال کے اندر مختلف ڈشز موجود ہیں، آپ رمضان کا روزہ افطار کر رہے ہیں، سامنے جو ہے وہ تربوز بھی ہے، آم بھی رکھا ہوا ہے، انار بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، تو پھر آپ دوسری جگہوں سے بھی کھا سکتے ہیں۔ جب ایک ہی ڈش ہے تو پھر اپنے سامنے سے ہی کھانا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، بہت ہی پیاری پیاری معلومات آپ آج کے پروگرام کے اندر جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا،